الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو ہمارے ملک کو اعزاز بخشا ہے اور آزادی عطا فرمائی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم بڑے بڑے آزادی کے پروگرام اور ترنگے لہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اصلاً قربانی علماء اور مسلمانوں کی اور دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی آزادی کی جدوجہد اور فریڈم کی اسٹرگل میں ہیں، لیکن جو کردار نمایاں ہے اور جس کردار کی بنیاد پر اور جن قربانیوں کی بنیاد پر ملک آزاد ہوا ہے، وہ اصلاً قربانیاں علماء اور مسلمانوں کی. بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے بچوں کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں، اپنے بزرگان دین کی جو اسٹرگل اور جو کوشش اور جو تگ و دو اور جو محنت رہی ہے، اس کے بارے میں ان کو کچھ عطا پتہ نہیں. اور تاریخ میں بھی توڑ مروڑ کے بچوں کے دل و دماغ میں، اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں غلط چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کو مسلمانوں کے تعلق سے خراب اور اس کے اندر فساد پیدا کیا جائے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 میں جنگ آزادی کی محنت یا ملک کی آزادی کی محنت اور کوشش ہوئی. ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اس کا نام 1857 کا غدر رکھا گیا. یہ غدر نہیں، یہ انگریزوں کی چال ہے، یہ ان کی مکاری اور ان کا فراڈ ہے. 1857 کی جنگ ہوئی ہے، وہ کوئی دھوکے پر مبنی نہیں، وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہے، اپنی جان کی آزادی کے لیے ہے، اپنے دھرم اور اپنے دین اور اپنے مذہب کی آزادی کے لیے ہے. وہ آزادی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت کی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑی گئی ہے. اس سے پہلے یہ جو جنگ ہے 1857 سے، اس میں ہندو، مسلمان اور دوسری کمیونٹیز کے لوگ آئے، شریک ہوئے، کوشش کی. لیکن اس سے پہلے جب انگریزوں نے اپنی
कंपनी की बुनियाद डाली और ताजिर की हैसियत से वो इस मुल्क के अंदर आए। 1400 कुछ में वो आए हैं और 1600 में 16वीं सदी ईस्वी में उन लोगों ने अपनी कंपनी की बुनियाद डाली, जिसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है, वकानत बिज़रत फसादिन, कि वो तिजारत की कंपनी नहीं थी, उसकी आड़ में उसके धोखे और फराड और मक्कारी और अय्यारी के जरिए वो असलन हिंदुस्तान के मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे। मौलाना ने लिखा, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये फसाद का जड़ थी। बहुत सारे हमारे मुल्क के सीधे साधे भोले भाले लोग नहीं समझ सके, वो उसको एक तिजारत की कंपनी समझते थे। लेकिन जो उलमा थे, दूर अंदेश थे, सूझबूझ थी, दानाई थी, उन्होंने, आप देखेंगे कि उनके आने के बाद ही मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रोजे अव्वल से ही ये बात कहना शुरू कर दी थी और लोगों के और अपने हल्के के अंदर ये बात उनके दिलो दिमाग में बिठाना शुरू कर दी थी कि ये अंग्रेज जो चमड़ी के तो गोरे हैं, लेकिन दिल और दिमाग और सोच और ख्यालात के इंतहाई काले और घिनौने और गंदे हैं। इनसे होशियार रहना, इनसे मुहतात रहना और इस बात की कोशिश करना कि ये जल्द अज जल्द हमारे मुल्क से अपने मुल्क की तरफ चले जाएं, इसकी कोशिश उन्होंने रोजे अव्वल से की थी। 1857 से पहले आप देखेंगे 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला ने अपने लश्कर के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 1857 से कितना पहले, 100 साल पहले मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी। बहरहाल वो उन्होंने शिकस्त खाई, मीर जाफर ने गद्दारी की और मुनाफिकाना रोल प्ले किया। और ये बात याद रखी जाए कि मुसलमानों की कम्युनिटी में हमेशा कुछ गद्दार, कुछ मुनाफिक, कुछ गंदे मनहूस इंसान, बिके हुए लालची, वो हर दौर में मुसलमानों की कम्युनिटी में रहने के बाद उन्हीं की पीठ में और उन्हीं के मफादात को खराब करने में मुस्तकिल कोशिश करते रहेंगे। ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आज तक, आज आप देखते हैं डिबेट में ऐसे मनहूस गंदे बिके हुए जरखरीद लाके खड़े किए जाते हैं, जिनके नाम सिर्फ इस्लामी नाम होते हैं, जो अपने नाम के आगे मोहम्मद भी लगा लेते हैं, अहमद भी लगा लेते हैं, लेकिन उनका इस्लाम से, शरीयत से, दीन से, कुरानी तालीमात से, मुसलमानों के मफादात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका रिश्ता और उनका नाता और उनकी पॉलिसी वही मीर जाफर और मीर सादिक वाली आज भी आपको बड़ी तादाद में मिल जाए। तो मीर जाफर ने गद्दारी की, प्लासी के मैदान में 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने शिकस्त खाई। उसके बाद फिर मुसलमान जमा हुए और मुसलमानों ने कोशिश की कि इन गंदे लोगों को, अंग्रेजों को
اپنے ملک میں جو یہ اثر و رسوخ پھیلاتے جا رہے ہیں، اپنے ملک میں جو یہ اپنا پنجہ کستے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ پھر سے کوشش ہوئی، جو شاہ عالم دلی کا بادشاہ تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ اور جو دیگر اس وقت کے نواب شجاع الدولہ وہ اپنی فوج کے ساتھ، اور یہ سارے لوگ پھر سے جمع ہوئے اور دوسری زبردست جنگ انگریزوں کے ساتھ 1764 میں ہوئی، 1764 میں ہوئی، جس کی قیادت، جس میں لڑائی میں، جس میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، انگریزوں سے ٹکر لینے والے، انگریزوں کے پرخچے اڑانے والے، انگریزوں کے بیریئر کو توڑنے والے، ان کے اثر رسوخ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے صرف مسلمان تھے۔ بہرحال اس کے اندر بھی یہ جو بکسر کی سرزمین ہے وہاں پر بھی مسلمانوں نے شکست کھائی۔ اس کے نیچے آئیے، 1799 میں وہ شیر ہند اور ہندوستان کے تمام آزادی کے ہیرو میں وہ مائے ناز اور قابل فخر، جس کو تاریخ سلطان ٹیپو شہید کے نام سے جانتی ہے، 1799 میں وہ بھی میسور کی سرزمین میں وہ بھی لڑتے اور اپنے اسلام کے دفاع میں، اپنے ملک کی دفاع میں، اپنے ملک کی انتی کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے، منحوس انگریزوں کے ناپاک سائے سے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اس نے بھی شہادت کا جام 1799 میں پیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ شہید ٹیپو سلطان جس کے دبدبے سے اور جس کے رعب سے اور جس کی شان و شوکت سے انگریز لرزتے اور کانپتے تھے، جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے اسی دن انگریز نے کہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا، اور اس کی لاش شہید ہونے کے بعد کسی انگریز کے اندر جرأت نہیں ہو رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جائیں، بلکہ وہ ڈھیلے سے مار کے دیکھتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی ہو اور وہ ہمیں جو ہے وہ نیست و نابود کر دے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی ہیبت اس کی تاریخ۔ جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے اسی دن اعلان کیا ہے انگریزوں نے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج تاریخ کو توڑ کر اس شہید ہند اور ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے انتہائی جیالے اور بہادر نوجوان کے نام پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر سے ان کی عظمت ختم ہو۔ یہ تاریخ کے ساتھ بڑا انیائے ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور آگے آئیے، میں آپ کو بہت مختصراً بتا رہا ہوں اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو ہمارے پڑھنے لکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹرز ہوں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھیں اور پھر جس طریقے سے اور جس سسٹم سے وہ اپنی تاریخ کو پیش کر سکتے ہوں پیش کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے اندر جرأت پیدا کریں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں پھر ایک تحریک چلی جس کے امام اور قیادت کرنے والے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے پوری کوشش اور تگ و دو کی اور ایک چپے سے دوسرے چپے تک پوری کمپیننگ کی، مہم چلائی، لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کے سینوں میں شعلہ جہاد بلند کیا۔
آج جہاد کے لفظ کو توڑ کے پیش کیا جاتا ہے. جہاد کے لفظ سے مسلمانوں کو بھی اور غیروں کو اور دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے دلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی جو ہے اس کو غلط اس کا ترجمہ اور مس انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے اس کا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جہاد کا اگر علم مسلمان علماء اور مفتی اور بزرگان دین اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف بلند نہ کرتے تو اگر قسم کھا کے بات کہی جائے تو غلط نہیں ہو سکتی ہے کہ میرے عزیز و بزرگوں دوستو آج ہم آزاد نہ ہو. اگر جہاد نہ ہوتا تو آج ہندوستان آزاد نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو آج یہ ترنگے لہراتے ہوئے ہمیں دکھائی نہ دیتے. علماء نے اور جو اس وقت کے مفتی تھے اور اس وقت کے بڑے چوٹی کے علماء تھے, انہوں نے لوگوں کے دلوں میں شعلہ جہاد بھڑکایا, لوگوں کو آمادہ کیا کہ تمہیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور جہاد کا فتویٰ جو تھا, فتویٰ دینے کے بعد پھر کوئی مسلمان جہاد سے پیچھے نہیں رہ سکتا. بہرحال وہ کمپین چلائی. کمپین چلانے کے بعد لوگوں کو تیار کیا, آمادہ کیا, لوگوں کو اکسایا, لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو موٹیویشن دلایا, ایکسائٹمنٹ دلایا اور سارے لوگ تیار ہوئے. اس کے بعد پھر سید احمد شہید وہ وادی بالا کوٹ کے اندر شہید کر دیے گئے. لیکن ان کی تحریک کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے, ان کا لوگوں کے دلوں میں شعلہ جہاد بھڑکا دینے کی وجہ سے 1857 میں پھر سارے ملک کے لوگ, ہندو مسلمان اور جو بھی کمیونٹی تھی, وہ ساری کمیونٹی آئی میدان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کی. لیکن اس میں بھی قیادت کرنے والے صرف اور صرف مسلمان اور علماء تھے. اور کیسے کیسے ان کو سزائیں دی گئی اور وہ ملک کے لیے اپنی جان پیش کر کے کیسے ہنستے اور مسکراتے تھے. جب امبالہ کی عدالت میں ایک انگریز جسٹس ایڈورڈ, اس نے فیصلہ سنایا اور 11 مسلمان علماء اور حاجی یہ بھی مجرمین کے ساتھ لائے گئے, لیکن ان کے چہرے دمک رہے تھے, ان کے چہروں پہ خوشیاں تھی, ان کے چہروں پہ شرف اور عزت دکھ رہی تھی, انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ تھے. تو اس انگریز قاضی نے اس جماعت کے اندر ایک جعفر, محمد جعفر تھے, جو صاحب علم تھے, صاحب فضل تھے, بہت زیادہ علم والے تھے. تو انگریز قاضی نے ان سے کہا کہ تم نے انگریزوں کے خلاف ایکٹیویٹیز کے اندر شمولیت اپنی درج کرائی ہے, لہذا میں تمہارے خلاف پھانسی کا فیصلہ کرتا ہوں اور تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا. لٹکانے کے بعد تمہارے جسم کو تمہارے گھر والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بلکہ پوری ذلت کے ساتھ, پوری توہین کے ساتھ اور پوری ڈسگریس اور ہیوملیٹڈ بنا کر اس کو بدبختوں کے مقبرے میں اور قبرستان میں دفن کیا جائے. اس وقت اس نے یہ بھی کہا, اس قاضی اور جسٹس انگریز ایڈورڈ نے, کہ جس وقت تم کو میں پھانسی پہ لٹکا ہوا دیکھوں گا اس وقت مجھے خوشی ہوگی. تو اس وقت جعفر, محمد جعفر رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ دیکھ انگریز قاضی, روحیں اور نفوس اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے, تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے.
اس کے بعد پھر ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت کا گھونٹ پہلے کون پیے گا، پہلے تو پیے گا یا میں پیوں گا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، انگریز قاضی اپنے اس حکم کے سنا دینے کے بعد فوراً اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اور محمد جعفر رحمت اللہ علیہ آخر میں آزاد ہو کے جیل سے باہر تشریف لائے۔ یہ مسلمان کو آرزو رکھنی چاہیے۔ اور جب ان لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ اور دو لوگ تھے، جن کا نام ایک حاجی محمد شفیع تھے اور ایک مولانا یحییٰ علی صادق پوری تھے، جب ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا اور انگریز ان کی نمائش اور ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تو یہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تو انگریز کہتے تھے کہ ایسے تو میں نے کہیں لوگ ہی نہیں دیکھے کہ جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہو اور جس کا پھانسی کا وقت طے ہو اور وہ خوش ہو، مسکرا رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مسکین، کیا کہا؟ سنو مسلمانوں، بزدلی چھوڑو، جرأت اختیار کرو، اپنے اندر بہادری پیدا کرو، اپنے اندر اسلام کے لیے مر مٹنے کا ولولہ اور جذبہ پیدا کرو، اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے لیے، اپنے ملک کی انتی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے ملک سے بھرشٹاچار کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ملک کے اندر نیائے پیدا کرنے کے لیے، اپنے ملک سے انیائے کو مٹانے کے لیے اپنے اندر ولولہ اور جوش اور شہادت کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر تم نے یہ پیدا کیا تو پھر سے تم اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر کے اپنے ملک کو دوسری غلامیوں سے بچا سکتے۔ جب لوگ دیکھنے آئے کہنے لگے اے مسکین، قاضی کو ایڈریس کیا جو انگریز جیلر تھا، جو ان کو مارتا تھا، ٹارچر کرتا تھا، ان کو ستاتا تھا، اس سے کہا اے مسکین، خدا نے مجھے شہادت عطا کی ہے اور تو اس کی حلاوت اور اس کی چاشنی، وَأَنْتَ يَا مِسْكِينَ لَا تَدْرِي حَلَاوَتَهَا، اے مسکین تجھے شہادت کا مزہ، اے مسکین تجھے شہادت کا ذائقہ، اے مسکین تجھے شہادت کا ٹیسٹ نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم خوش ہیں، ہمیں شہادت کا مزہ معلوم۔ جب انگریز نے دیکھا، جا کے بتایا کہ صاحب آپ تو ان کو خوش کرنے کا کام کر رہے، فیصلہ منسوخ کیا گیا، ان کو منتقل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ جو اور لوگ تھے، انتہائی تنگ، تاریک، اندھیرے کمرے میں ان مسلمانوں کو الگ الگ رکھا جاتا تھا، نہ وہاں روشنی جا سکتی تھی اور نہ وہاں ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں تاریخ کی، اگر ایک ہفتے کسی صحیح مضبوط آدمی کو اس طرح کے کمرے میں رکھ دیا جائے تو وہ مر جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء اکرام، انگریز مورخین نے، انگریز برٹش رائٹرز نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ علماء نے کیسی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہیں۔ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے دیش بھکتی کا۔ اگر تاریخ کی کتابوں سے، کتابیں چھوڑیے، اگر تاریخ کی کتابوں کی سطروں سے، لائنوں سے علماء اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نکال لیا جائے تو تاریخ بے نور ہو جائے گی، وہ تاریخ پھیکی ہو جائے گی، اس تاریخ کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک لائن اور ایک ایک حرف اور ایک ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ صرف اور صرف علماء اور مسلمانوں کا خون دکھتا ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ دیش بھکتی کو پروف کیجئے، دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ تندور جلایا گیا، بہت بڑا تندور جلایا گیا اور 40 علماء کو لایا جاتا اور اس کے بعد ان کے کپڑے اتار دیے جاتے۔ کپڑے اتار دینے کے بعد ایک ایک کر کے اس عالم دین کو، اس مسلمان کو تندور کے اندر ڈال دیا جاتا
اور اسی طرح وہ جل جل کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کی۔ انگریز لکھتا ہے، کوئی مولوی اور کوئی قاری صاحب نہیں لکھتے ہیں، اور انگریز نے بھی جو لکھا ہوگا اس میں سے بہت کچھ کاٹ چھانٹ کے لکھا۔ آپ جانتے ہیں علماء اکرام کو لایا جاتا تھا اور اس کے بعد سور کی کھال میں ان کو رکھ کے سی دیا جاتا تھا، اور سی دینے کے بعد تندور کے حوالے اور آگ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ سور کی چربی ان مسلمانوں کے اور علماء کے جسموں پہ ملی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو داغ داغ کر وہ موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا کہ علماء کو باندھ کے، مسلمانوں کو باندھ کے لٹا دیا گیا ہے، اور ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں، ان کو ننگا کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پیتل کو گرما کے آگ کی طرح کر کے ان کے پورے جسم پہ پھیرا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ شاید ان کو مار دینا ہی زیادہ مناسب ہے، اس طرح سے اذیت دینا، اس طرح سے تکلیف دینا، اس طرح سے ستانا انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ انگریز لکھتے۔ آپ جانتے ہیں یہی مولانا یحییٰ علی، جن کے بارے میں نے بتایا کہ ان کو بار بار ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، وہ پارسن جو جیلر تھا، وہ ان کی داڑھی کو کاٹا گیا، اور داڑھی کو کاٹ لینے کے بعد یہ اپنی داڑھی کو اٹھاتے تھے اور اس کو مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِي، اے داڑھی جو کچھ تجھے پیش آیا ہے یہ اللہ کے راستے میں پیش آیا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیوں کے پیش کرنے میں علماء نے اس کو اللہ کا راستہ قرار دیا، اور بے شمار قصص اور سٹوریز ہیں۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ جانیں گے دلی سے مراد آباد تک اور دلی سے پشاور تک علماء اور مسلمانوں کی لاشیں ہر درخت پر لٹکی اور ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ کائے کے لیے قربانی دی تھی؟ تاکہ 2024 میں جو لوگ برسر اقتدار ہوں، یا جو فرقہ وارانہ فساد برپا کرنے والے ہوں، جو اتیاچار کرنے والے ہوں، جو مائنورٹیز پہ ظلم کرنے والے ہوں، اور جو غریبوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے والے ہوں، کیا ان علماء نے اپنا خون، کیا ان علماء نے یہ قربانیاں اسی لیے دی تھی تاکہ اس کے بعد 2024 میں ان سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانگا جائے؟ تاکہ اسی لیے قربانیاں دی تھی تاکہ مسجدوں کے آواز اور اس کی اذان سے وہ صاحب ایک کمیونٹی کو تکلیف ہو تو اس پر بین لگایا جائے؟ آپ یاد رکھیے، آپ اپنی قربانیوں کو یاد کیجئے، اور آپ یہ طے کیجئے، یہ فیصلہ کیجئے، یہ ڈیسیژن لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی، جو خون بہایا تھا، جو اپنے آپ کو قربان کیا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، ایک ایک مسلمان اور ایک ایک ہندو، ایک ایک بدھسٹ، ایک ایک جینی اور جو بھی دھرم کے فالوور ہیں، ان سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر بھارت کا ناگرک آزاد ہو، ہر بھارتی ناگرک جو ہے وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنا ویپار کرے، اپنا بزنس کرے، اپنی زندگی گزارے، اسے کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کی دہشت اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ملک کے امن کو کوئی غارت کرنے والا ہے، اگر ملک کے چین کو کوئی ختم کرنے والا اور دفن کرنے والا ہے، تو حکومت کی یہ پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ اس انسان کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور آزادی کیا ہے اور آزادی کہتے کسے ہیں، آزادی ہوتی کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کی جائے گی۔ لہذا آپ اپنی تاریخ پڑھیں،
अपनी हिस्ट्री पढ़ें, अपने अंदर जज्बा और वलवला पैदा करें, अपने अंदर अपने मुसलमानों की कुर्बानियों को पढ़ के अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने देश की आजादी के लिए, हर किस्म की गुलामी से अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को तैयार करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आजादी क्या होती है और कितनी हमें मिली है और कितनी होनी चाहिए, इस पर डिस्कस की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने अस्लाफ की कुर्बानियों पे चलने की और उनको याद करने की, उनको बार बार दोहराने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।